अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, क्या हाल है आप सबका? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी जो वीकेंड है वो अच्छा गुजरा होगा। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। लास्ट टाइम चलिए मैं दुआ पढ़ लेती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आप सब लोग भी दुआ कर लीजिए, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अच्छा, लास्ट टाइम ना हमने स्टार्ट किया था हज के बारे में। आयत नंबर 197 से हज का जो चैप्टर शुरू हो रहा है उसके बारे में आपको कंप्लीट जो है पता होना चाहिए। कंप्लीट जो है हज का जो पूरा मतलब शुरू से लेकर एंड तक सारी दुआओं के साथ और सारे मनासिक हज जो हैं और सारी चीज़ें जो हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो और याद भी होना चाहिए ताकि आप किसी को पढ़ाएं, किसी को बताना चाहें या किसी कोई आपसे पूछे तो आपको इसके बारे में जो है श्योर होना चाहिए। तो इसके बारे में मैं सोच रही थी कि जो उस्ताज़ा ने जर्नी ऑफ हज बताई है कि शुरू से लेकर एंड तक जो आपको पूरा डिटेल बताई थी कि क्या क्या उसमें करते हैं, क्या किया जाता है और किस चीज़ से मना हुआ जाता है या कौन से मनासिक हज हैं, कहाँ पर कितने दिन, कौन से अयाम कहाँ पर गुजारने हैं, मतलब तरतीब के साथ सारी डिटेल आपको बताई गई थी। तो आज आपके लिए जो होमवर्क है वो यही है कि आप वो जो है जर्नी ऑफ हज का जो लेक्चर था उसको दोबारा से सुनेंगे और टोटल जो है कंप्लीट नोट्स बनाएंगे। ठीक है, उस्ताज़ा ने तो बोला है कि आप नहीं बनाएंगे लेकिन आपने बनाना है ताकि आपको जो है कंप्लीट ये चीज़ तरतीब के साथ याद हो। अच्छा, आपने नोट्स बनाने के बाद जो है तरतीब के साथ सारा कुछ लिखना है, फिर उसको याद करना है। तो कल जो है मैं किसी भी स्टूडेंट से जो है तरतीब के साथ सुन सकती हूँ। 2-3 स्टूडेंट से मैं भी हो सकता है सुन लूँ या 4 से सुन लूँ, ठीक है, या सब से सुन लूँ। तो सारे मनासिक हज तरतीब के साथ आपको याद होने चाहिए और नोट्स की स्नैप्स आपने तस्वीरें जो हैं ग्रुप में शेयर करनी हैं। और कुछ लोग हैं वो तजवीद का लेसन भी नहीं सेंड कर रहे। मैं कुछ देर पहले देख रही थी ग्रुप में, सुन रही थी लेसन, क्यों नहीं भेज रहे मुझे बताएंगे? सिस्टर मेरी थोड़ी सी कुछ रीजन थी बट मैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भेजा दूंगी। चलें ठीक है। और बाकी लोग जी, ये सारे सब पर जो है मस्ट है ये तजवीद का लेसन भेजना और जो भी आपको होमवर्क मिलता है ये सब पर मस्ट है, सब ने करना है। अगर कोई नहीं कर सकता तो वीकेंड पर करे, वीकेंड पर नहीं हो पा रहा तो जो भी आपको फ्री टाइम मिलता है उसमें कर लें, लेकिन अपना लेसन जो है कंप्लीट रखें। ऐसा नहीं है कि आप कभी सेंड कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे, तो इस तरह आप सीख नहीं पाएंगे। तो सबके ऊपर ये मस्ट है कि सब ने सिर्फ एक लेसन आपको दिया जाता है छोटा सा, वो भी 2 दिन में एक दफ़ा, उसकी तजवीद आपने रिकॉर्ड करके सेंड करनी होती है। और बाकी तो लेसन आपको होमवर्क जो होता है बहुत कम ही मिलता है, ऐसा नहीं होता कि आपको होमवर्क मिले। और मुझे लगता है ये सेकंड पारे में ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है कि आपको ये हज का होमवर्क मिला है। इसके लिए भी मैं आपको आज जो है हम आगे नहीं पढ़ेंगे, हम आगे नहीं पढ़ रहे इसके लिए भी, ताकि आपके लिए बर्डन ना हो, आपके लिए मुश्किल ना हो। तो आपने सिर्फ यही होमवर्क करना है और कल इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा जो इसकी तफसीर थी उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको हम जो है सुनेंगे भी, उसको हम देख लेते हैं इंशाल्लाह। और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी ने कोई बात करनी है तो बेशक आप कर लीजिए लेसन के हवाले से, या कोई आप मशवरा देना चाहते हैं कि आपका लेसन किस तरह से अच्छा हो सकता है। ग्रुप में जैसे लेसन आप भेजना शुरू कर दिया आपने, तजवीद के हवाले से, और कोई भी बात करना चाहे चलें ठीक है। मुझे लगता है कोई भी बात नहीं करना चाहता, शेयर किया करें जो भी मुश्किल आपको फेस हो रही है, या कोई भी जो है मशवरा देना चाहते हैं हमारी स्टडीज़ के हवाले से, या कुछ और ऐड करना चाहते हैं आप, बेशक आप ज़रूर किया करें। मैं तो आपसे पूछती रहती हूँ, आप करते ही नहीं हैं।
چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم تفسیر کو ڈسکس کر لیتے ہیں انشاءاللہ آج. اس کے بعد کل انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہوم ورک دیا گیا اس کو آپ نے لازمی کمپلیٹ کرنا ہے، اور سب نے کمپلیٹ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کیا کسی نے نہیں کیا، تو ایک دن آپ کو اس لیے دیا جا رہا ہے. انشاءاللہ ہمارا پارا ہاف ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اگلے 10-12 ورکنگ ڈیز میں ہمارا انشاءاللہ پارا بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں آگے. آیت نمبر 197 نکال لیجیے، اور سب نے جو ہے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اور سب نے بولنا ہے، سب نے جواب دینے ہیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 197. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحج اشہر معلومات. جی یہ کون سے اشہر معلومات، کون سے مہینے ہیں؟ کل بھی ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اس بارے میں. یہ حرمت والے مہینے شوال، ذیقعدہ اور ذی الحج. نہیں، حج والے مہینے، حرمت والے مہینے تو ہیں نا 4. حج والے مہینے کون سے ہیں؟ یہ 3 مہینے ذی الحج. ہاں جی، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ 3 مہینے جو ہیں یہ اس کے ہیں، حج کے مہینے ہیں. اور باقی جو آپ نے جو حرام مہینے ہیں اس کے بارے میں پڑھا تھا، کون کون سے ہیں وہ؟ محرم ہے، اور ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، جی جی، اور سفر ہے شاید. سفر ہے؟ نہیں پتہ نہیں. جی جس کو پتہ ہے بتائیے. محرم. جی سفر بھی ہے اس میں. شوال اور محرم کی حرمت والے چار. کون کون سے، دوبارہ سے بتائیے. شوال، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم. ذی القعدہ، محرم، ذی الحج اور رجب. شوال نہیں ہے، ٹھیک ہے. شوال جو ہے اشہر معلومات، یہ حج کے مہینے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیے نا، ذی القعدہ، ٹھیک ہے، ذی الحج، محرم اور رجب. اور کون کون سے ہیں؟ محرم، رجب اور ذی القعدہ اور ذی الحج. جی جی، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم. صحیح. سفر نہیں ہے اس میں، رجب، ٹھیک ہے. شوال بھی نہیں ہے اور سفر بھی نہیں ہے، رجب آ جائے گا. 4 مہینے ہیں اس میں، جس میں سے جو ہے 3 مہینے جو ہیں وہ حج کے ہیں. اور 3 مہینے وہ کون سے ہیں؟ شوال اس میں ہے، ذی القعدہ، ذی الحج جو ہے 2 مہینے جو ہیں نا وہ آ جائیں گے حرام مہینے. شوال جو ہے حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے حج کے مہینوں میں سے ہیں. حج کے مہینے 3 ہیں، حرام مہینے 4 ہیں. یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. دوبارہ سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ریوائز کر دیتی ہوں. جو حج کے مہینے ہیں وہ 3 ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، ٹھیک ہے، یہ ترتیب کے ساتھ. لیکن حرام مہینے میں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، ہم آگے دیکھتے ہیں. اچھا، حج تو ان 3 مہینوں میں ہوگا، ٹھیک ہے. ان 3 مہینوں میں وہ بھی جو ایام جو ہے ذکر کیے گئے ہیں ان میں. باقی جو عمرہ ہے وہ کب ہوگا؟ عمرہ تو کبھی بھی کر سکتے. جی جی بالکل، عمرہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جی آیت میں سے بتائیے کہ حج میں سے کون کون سے ایسے اعمال ہیں جو کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ اس میں رفث، جدال ہے، اور جی آپ بتا دیں. جی رفث، فسوق اور جدال. ٹھیک ہے، رفث کیا ہوتا ہے، فسوق کیا ہوتا ہے، اور جدال کیا ہوتا ہے؟ رفث اس میں میاں بیوی کا ہے رشتہ رفث میں. فسوق سے مراد یعنی کوئی بھی گناہ، اور جدال سے مراد کوئی بھی گھٹیا گفتگو یا لڑائی جھگڑا. جی، ہر چیز اس میں لڑائی جھگڑے والی آ جائے گی اس میں. ٹھیک ہے،
اس کے علاوہ احادیث سے بھی ذکر ہے کہ کچھ چیزیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی تھی کہ وہ حج میں پہننے کے حوالے سے، یا اور بھی ایک حدیث اس میں جو ہے نا صحیح ہوں بخاری سے روایت ہے کہ اس میں صحیح بخاری سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم حج پہ جائیں تو کیا پہنے، تو انہوں نے بتایا تھا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ نہ وہ قمیص پہنے، نہ پگڑی، نہ وہ کپڑا جس پر زعفران لگا ہو، مطلب کوئی خوشبو لگی بھی نہ ہو، اور رنگین کپڑا بھی نہیں پہنا، سفید پہنا ہے، اور چپل ایسی پہنی ہے جو یا موزے جو ٹخنے سے نیچے ہوں، یا اگر چپل پہنے تو کاٹ کے، یا موزے جو ہے وہ ٹخنے سے مطلب کاٹ کے پہنے اس طرح سے کہ ٹخنے آپ کے ننگے ہوں۔ جی حج مبرور، ہاں حج مبرور کیا ہوتا ہے اور اس کا جو فضیلت ہے، اس کی جو ثواب ہے؟ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اس دوران اس نے نہ کوئی بے حیائی کی بات کی اور شوہر و بیوی نے میں اشاروں کنایوں میں کوئی بات نہ کی، نہ ہی کوئی گناہ کیا، تو وہ ایسے واپس آتا ہے جیسے اس دن وہ پیدا ہوا، اسی کو حج مبرور کہتے ہیں۔ اور حج مبرور کی جو ثواب ہے وہ جنت ہے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ۔ اچھا، اس میں اور احادیث سے کیا چیزیں ایسی تھی جو منع ہے حج میں؟ بال کاٹنا، شکار کرنا، ناخن کاٹنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ منع ہیں۔ اور کچھ چیزیں دیکھیے نا، کچھ چیزیں ہیں جو ہے آیت میں سے منع کی گئی ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس کوسچن آ جاتا ہے اس میں پیپر میں کہ حج میں کون کون سی چیزیں منع ہیں، آیت میں سے لکھیں گے، آیت میں سے پوچھا جائے گا تو آیت میں 3 ہی ہیں، لیکن آپ سے جنرل کوسچن پوچھا جائے گا تو پھر آپ آیت کا بھی لکھ سکتے ہیں، اور آپ احادیث میں جو جو چیزیں منع ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کون کون سی چیزیں آپ کو جو ہے حج میں منع ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں ہم۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جی جو بھی تم کرو کوئی نیکی میں سے، خیر بہت چھوٹی نیکی بھی اس میں آ جائے گی، بہت بڑی سے بڑی نیکی بھی اس میں آ جائے گی۔ اور اس لیسن سے ہم نے اس آیت کے پورشن سے ہمیں کون سا لیسن لینا ہے؟ اس سے یہ نہ سوچیں کہ ہمیں اس نیکی سے کیا فائدہ ہوگا، بس ہمیں جو ہے نا 1 سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر نیکی کر لینی چاہیے۔ بالکل، بارک اللہ تو فیک۔ اس میں ایک حدیث کا بھی حوالہ دیا تھا کہ جو ہے نا اگر قیامت بھی آ جائے اور اگر کوئی نیکی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کھجور کا پودا اس کے ہاتھ میں اور لگانے والا اور سوٹ پھونک دی جائے تو وہ اس کو پھر بھی لگا دے، روکے نہیں، کیونکہ یہ بھی اس کا بھی پھر اجر ملے گا اس کو۔ ہاں جی، بالکل، بارک اللہ فیک۔ یعنی نیکی کرنے میں دیر نہیں کرنی، اور جیسے ان کوئی نیکی کا موقع ملتا ہے وہ کر لینا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے نیکیاں جو ہے اس میں ہی ہوتی ہیں کہ ہم عبادت کریں یا کوئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، یہ نیکیاں نہیں ہوتی۔ کسی کی مدد کر دینا، کسی کا کام کر دینا، کسی کی ہیلپ آؤٹ کر دینا، یا کسی اور گھر میں دیکھ لیجئے، گھر میں اگر کسی کی آپ ہیلپ کر دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا کام نہیں کرتے، اب ڈیوائڈ ہم نے کام کیا ہوتا ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے، میں نے اس کا نہیں کرنا، اگر ہم کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے ایک تو اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں، دوسرا گھر کا ماحول بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ وَتَزَوَّدُوا اس میں جو چیزیں آ جائیں گی، یعنی سامان سفر حج اس میں آ جائے گا، اور یعنی تیاری کے ساتھ جانا، اور ضرورت کی چیزیں جیسے کھانا پینا اور پہننا وغیرہ کی چیزیں ساتھ لے کر جانا ضروری ہیں، کیونکہ یہ چیزیں بعد میں اگر نہ ہوں تو پھر پریشانی کا باعث بنتی ہے، اور حج میں جو ہے عجیب سی سچویشن بن جاتی ہے۔ جی، حج کے دوران تجارت بھی ہو سکتی ہے، اور ہم جو ہے کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ہمیں مالی فائدہ پہنچتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور کسی کے اوپر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس نے تو کمانا شروع کر دیا حج میں، تو یہ غلط ہوگا۔ جی 198 میں دیکھیے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ تجارت جائز ہے، کہ کوئی بھی فضل ڈھونڈا جا سکتا ہے، اگر ہم حج کے سفر میں کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو کیا جا سکتا ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ جی، عرفات اور مشعر حرام کون کون سی جگہ ہیں؟ میدان عرفات اور مشعر الحرام میں جو ہے مزدلفہ آتا ہے، وہاں پر قیام لازم ہے۔ جی، عرفات میں قیام لازم ہے، حج عرفات ہے، یہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی نے عرفہ کا قیام نہیں کیا، عرفہ میں عرفہ جو ہے، جی بالکل بالکل، اس کا حج نہیں ہوگا، اس نے دوبارہ پھر حج کرنا ہوگا۔ مشعر حرام میں مزدلفہ
جو ہے اس میں ذکر سے مراد کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، مشر حرام میں ذکر کرو. ذکر سے اس کیا میں مراد؟ خاص طور پہ یہ ہے کہ جی جی وقوف ہے. جی ذکر سے مراد ہے مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ہیں. جی بالکل. نہیں، اور مشر اور ایک ہاں جی، مزدلفہ میں ٹھہرنا بھی ہے اور ساتھ میں ذکر بھی کرنا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، اس میں آ جائیں گی اور دعا بھی اس میں شامل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے جو کہ اس ذکر کے بارے میں یا اس چیز کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں تھا. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. جو عرب لوگ تھے وہ نہیں جاتے تھے، خاص طور پہ ان کے جو بڑے تھے جو خانہ کعبہ کے متولی تھے. جی آگے ہم دیکھیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. جی آیت نمبر 200 میں مناسککم سے کیا مراد ہے، کہ کون سے مناسک یہاں مراد ہے؟ جمرات کی جو رمی ہے یہ سب ہو جائے، اس کے بعد قربانی ہو جائے، تو اس کے بعد پھر جو ایام تشریق ہے 11 12 13 ذی الحج، جی اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں ٹھیک ہے، بارک اور اللہ اس میں جی تکبیرات پڑھیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے. جی ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں جیسے وہ لوگ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اب دعا میں کیا مانگا جا رہا ہے؟ اگر کوئی بندہ صرف دنیا مانگ رہا ہے تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں اسے کوئی ثواب اور جزا نہیں ملے گی اس حج کی. ٹھیک ہے، آیت نمبر 201 میں دیکھیے وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. 201 آیت نمبر میں ایک حدیث آئی تھی، بلکہ 2-3 حدیثیں آئی تھی. اس میں یہ تھا کہ ایک جو ہے صحابی تھے وہ دن بدن بیمار ہو گئے، سوکھ کے ڈھانچہ ہو گئے تھے، تو ان سے ملنے ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی گئے تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیا دعا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ جو بھی مجھے عذاب ہو وہ دنیا میں ہی مل جائے، آخرت میں مجھے کچھ بھی نہ ہو. تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ دعا مانگنا صحیح نہیں ہے، آپ یہ دعا مانگو کہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اس میں جو ہے نا یعنی یہ بہترین عافیت کی دعا ہے، اور اس سے پھر انہوں نے پڑھنی شروع کی تو وہ صحت یاب ہو گئے، اور یعنی اس دعا پڑھنے سے میں شفا بھی ہے. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اور اسی طرح جو صحابہ کرام تھے وہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو وہ اللہ سے مانگتے تھے. تو سب سے بڑا لیسن ہمارے لیے یہی ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی پرابلم پہنچتی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے اللہ سے مانگا جائے. اور اپنے بچوں کو بھی ہم نے یہی سکھانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی ہم نے یہی سکھانا ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ سے مانگیں، پھر ہم کسی اور کو کہیں. ٹھیک ہے، وسائل اور ذریعہ کوئی اور بنتا ہے لیکن مانگنا سب سے پہلے اللہ سے ہے. یہ دعا کا جو ہے ایک بات تھی. جی حضرت انس کے بارے میں آیا تھا کہ وہ یہ دعا وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے. اچھا، یہ دعا پڑھی کب جاتی ہے حج میں؟ کس جگہ پہ پڑھی جاتی ہے؟ یہ حج میں طواف کے دوران جو جی جی طواف کے چکر جب پورے ہوتے ہیں رکن یمانی سے حجر اسود تک آہستہ آہستہ چلتے ہوئے یہ دعا مانگنی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. جی کسبوا سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک تو وہ دعا کر رہے ہیں اور دوسرا جو وہ کر رہے ہیں عمل آ جائے گا اس میں. ٹھیک ہے، جن کے لیے ایک حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ جو ہے جلد حساب لینے والا ہے. یہ آیت نمبر 203 میں دیکھیے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. جی ایام معدودات سے کیا مراد ہے؟ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اور اس سے کیا مراد ہے کہ کوئی اگر 2 دنوں میں چلا جائے؟ اس میں یہ تھا کہ ایام تشریق 11 12 13 ہے، اور اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے، تکبیرات پڑھنی ہے، اور منا میں یہ 3 دن ہوتے ہیں جو قیام کرنے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی 2 دن میں چلا جائے یعنی اگر صرف 11 12 تک رکے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور اگر کوئی 3 دن ٹھہرے تو بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اصل اہمیت تقویٰ کی ہے.
ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. یعنی 2 دن بھی ٹھہر سکتے ہیں، 11 اور 12، اور 2 دن تو واجب ہے، 3 دن ٹھہرے تو وہ بھی ٹھیک ہے. ایام تشریق منع میں ہی گزارے جائیں گے. اگر منع میں کوئی نہیں گزارتا، کسی اور جگہ چلا جاتا ہے، تو رات کو لازمی وہاں پر گزارنی ہوگی. چلیے ٹھیک ہے. مینا میں آ جائے. جی، فلا اسم علیہ ومن تأخر فلا اسم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. تو سب سے بڑا جو حج کا لیسن ہے وہ اینڈ میں ہمیں ملتا ہے کہ روز محشر بھی لوگ اسی طرح سے جمع ہوں گے. ایک تو مساوات ہوگی، اور دوسرا جو ہے جمع ہونے کی جو سچویشن ہے کہ لوگ جمع کیسے ہوں گے. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. آج کا لیسن جو ہے ہمارا اتنا ہی تھا. تو کل کے لیے آپ نے جو میں نے آپ کو ہوم ورک بتایا ہے سب کو پتہ چل گیا ہے؟ اگر آپ کہیں تو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ لیٹ آیا ہے تو. جی سب کو پتہ چل گیا؟ چلیے ٹھیک ہے. کل کا لیسن جو ہے آپ نے ہوم ورک کے طور پر وہ لیکچر جو ہے جرنی آف حج کو دوبارہ سننا ہے، اس کے نوٹس اور سنیپس شیئر کرنی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کو یاد کرنا ہے، اور کسی سے بھی میں سن سکتی ہوں، کسی سے بھی میں اس کی جو ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں پورا بھی سن لوں، یہ بھی ہو سکتا ہے میں ہاف سن لوں یا اینڈ میں سے سن لوں. اور کویسچنز بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی. ٹھیک ہے، سب نے اچھے طریقے سے اس کو کر لینا ہے تاکہ ہمارا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. اکثر ہمیں نا کچھ چیزوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم پڑھ بھی لیتے ہیں تو ہم اپنے کانسیپٹس جو ہے وہ کلیئر نہیں کرتے. تو یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ مجھے ایک وہ تھا پمفلیٹ تھا اس حج کے بارے میں، تو انشاءاللہ وہ مجھے ملتا ہے تو وہ میں آپ کو گروپ میں شیئر کر دوں گی، وہ بھی آپ پڑھ لیجئے. کیونکہ اس میں ون بائی ون ترتیب کے ساتھ جو ہے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اور ایک سسٹر کے پاس بھی تھی، شاید انہوں نے شیئر بھی کی تھی، میرے ساتھ کی تھی انہوں نے شیئر، کہ حج اور عمرہ کا جو سفر ہے وہ ترتیب کے ساتھ ایک پمفلیٹ تھا ان کے پاس. اگر وہ بھی شیئر کر دیں تو وہ بہت اچھی بات ہے. ان کو PDF اگر بنا کے شیئر کر دیں، یا پھر ایسے ہی اگر سنیپ شیئر کر دیں، تو پھر باقی لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. کس کے پاس تھا؟ حامدہ آپ کے پاس تھا؟ جی میرے پاس تھا. چلیے، اگر PDF اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو PDF بنا کے شیئر کر دیجئے، ورنہ ایسے ہی سنیپس جو ہیں وہ شیئر کر دیجئے. ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. کسی نے کوئی بات کسی نے کوئی بات کرنی ہو، کسی کا کوئی کویسچن ہو؟ السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام. اچھا، میرا کوشچن تھا، یہ مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی تھی کہ جو درمیان میں آیات آئی تھی، تو ایک تو یہ کہ اگر آپ حج کا ارادہ کریں اور عمرے کا، اور اگر نہ کر سکتے تو پھر تو آپ نے دم دینا ہے. تو دم صرف قربانی ہے یا اس میں جو باقی مطلب 10 روزوں کا بھی تھا؟ لیکن درمیان میں جو آیا تھا کہ مطلب سر نہ منڈوائے، اگر بیماری ہے تو منڈوا لے، تو اس کا وہ جو فدیہ یا کفارہ تھا وہ الگ نہیں ہے جو مطلب ایک جگہ پہ آیا ہے کہ یا قربانی کرے یا صدقہ دے یا روزے رکھے؟ تو وہ ایک الگ ہے 3 چیزیں. آپ مطلب جو اگر سر منڈوا لے تو اس کا وہ فدیہ کفارہ، اور آج اگر آپ عمرہ نہیں کر سکتے نیت کر کے، تو اس کا جو فدیہ یا کفارہ وہ آئدر قربانی کرنا ہے یا پھر آپ 10 روزے رکھنا ہے. ایسے ہی ہے یا یہ مجھے غلط سمجھ آیا؟ نہیں، دونوں کا سیم ہی ہے. دیکھیے نا، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى. اب دیکھیے نا، اس میں جو ہے اگر کوئی روک دیا جائے اس کے لیے تو ہدی ہے، قربانی ہی ہے. لیکن اگر کوئی ولا اور نہ تم منڈواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ قربانی اپنی حلال گاہ کو پہنچ جائے. اگر کوئی مریض ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو جو ہے تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، تو تب وہ اگر وہ سر منڈوا لیتا ہے تو اس کے لیے فدیہ 10 روزوں کا ہوگا. کوئی بھی مطلب فدیہ وہ کر سکتا ہے، یا تو قربانی بھی کر سکتا ہے، صدقہ بھی کر سکتا ہے، یا پھر جو ہے روزہ بھی رکھ سکتا ہے، یا پھر فدیہ یعنی یہی فدیہ ہوگا. لیکن جو اگر روک دیا جائے تو اس کے لیے ہدی ہوگی، خواہ وہ عمرہ کے لیے ہے یا پھر جو ہے اس کے لیے، کیونکہ آیت سے تو ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے. نہیں، پھر مجھے نہیں سمجھ آئی آپ کی بات کہ اگر روک لیا جائے تو
پھر تو قربانی کرے گا، اور وہ قربانی پھر جب پہنچ جائے گی وہاں پہ پھر سر منڈوائے گا. لیکن اگر اس کو پہلے سر منڈوانا پڑ جاتا ہے کسی وجہ سے، تو پھر اس کے نتیجے میں 3 چیزیں 100 تینوں میں سے ایک چیز کرنی پڑے جی گی. جی اچھا. اور وہ جو 10 روزوں کا ہے وہ پھر اگین حج کا اور عمرے کا ہی ہے کہ وہ 10 روزے جو رکھتے ہیں وہ 3 حج کے دنوں میں اور 7 پھر واپس گھر جا جی کے. جی ایسے ہی دونوں کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلو جو حج روزے رکھنے ہیں وہ حج کے لیے ہی ہو، وہ عمرے کے لیے نہیں ہے. جو عمرے کے لیے نہیں ہے صرف حج کے لیے. نہیں اچھا اس میں دیکھیے نا، جو اگر کسی کا عمرہ میں کوئی حلق رہ جاتا ہے یا کچھ اور چیزیں رہ جاتی ہیں تو پھر اس میں روزے بھی تو ہوں گے نا، اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے، کیونکہ سب کے پاس تو حد ہی نہیں ہوگی نا. اچھا کو قربانی نہ دینا ہے. اچھا نہیں تو پھر دیکھیں آپ، جیسے اگر حج کے لیے تو بتایا گیا ہے نا خاص طور پہ کہ ان دنوں میں روزے رکھنے ہیں آپ نے، 3 دن حج کے ایام میں روزے رکھنے ہیں اور باقی 7 گھر جا کے رکھنے ہیں. تو عمرے کے پھر عمرہ تو کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں نا، تو پھر عمرے میں اگر رہ گیا کچھ تو پھر عمرے کے روزے وہ پھر کب رکھنے؟ عمرے کے روزے وہ بھی وہیں پر ہمیں وہاں رہ کے رکھنے یا واپس؟ نہیں، عمرے کے روزے بھی تو پھر وہی 3 وہاں پہ رکھنے ہوں گے، 7 وہاں واپس آ کے گھر میں اپنے شہر اچھا میں. اچھا صحیح، ٹوٹل 10 ہی رکھنے ہوں گے. جی جی یہ والی بات انہوں نے اس کے ساتھ نہیں کی ہوئی کہ اگر قربانی نہ کر سکے ہاں اور اگر قربانی نہ کر سکے، جی جی جو قربانی ہے نا کہ نہیں 10 روزے اس صورت میں نہ کر سکیں تو کسی بھی وجہ اس میں سے تو قربانی نہیں ہے نا، تو عمرے میں تو قربانی. ہاں تو یہ حج کے لیے ہی ہے میرے خیال میں. عمرے اس میں عمرے کے جی 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 بالکل. اب دیکھیے نا حج میں تو قربانی ہوتی ہے نا، حج میں ہاں قربانی دیکھیں ہوتی ہے. عمرے میں، ہاں عمرے کا تو یہی ہے نا کہ آپ کو 6 مسکین کا کھانا دینا ہے. اچھا عمرے کا 6 مسکین، لیکن یہاں پہ دیکھیے نا ولا حج اور عمرے کی اکٹھی بات ہو رہی ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. اور کوئی بھی گھیر لیا جائے حج اور عمرہ سے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اس کو قربانی کرنا ہوگی. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. تو جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی آپ ہاں نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے گئے تھے نا. جی عمرہ کرنے گئے تھے، روک اور لیا نہیں گیا کر تھا تو سکتے انہوں نے قربانی کی. قربانی کی تھی. اگر قربانی نہ ہو تو پھر روزے رکھے جائیں گے. صحیح ہے صحیح. ٹھیک ہے بارک اللہ. اس کے علاوہ انشاءاللہ ڈیٹیل جب آپ سنیں گے نا، وہ لیکچر دوبارہ سے سنیں گے یا جو پمفلیٹ حامدہ سسٹر کے پاس ہے انشاءاللہ وہ شیئر کریں گی، تو اس میں بھی ڈیٹیل جو ہے وہ لکھی ہوں گی کہ کیسے کرنا ہے اور کیسے نہیں ہے. اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھے پرسنل میں بھی بھیج سکتی ہیں. اگر مجھے پتہ ہوگا تو انشاءاللہ میں بھی بتا دوں گی، ورنہ انشاءاللہ شیوخ ہیں، شیوخ سے پوچھ لیں گے، اور سسٹرز ہیں، میڈمز ہیں، تو ان سے بھی انشاءاللہ ہم پوچھ لیں گے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کسی کا بھی کوئی جو ہے کنسیپٹ کلیئر نہ ہو، اور جو ہے سب کو پتہ ہونا چاہیے اس بارے میں. اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو ضرور آپ مجھے بتائیے گا. چلیے ٹھیک ہے، پھر ہم یہاں پر اینڈ کر دیتے ہیں پھر کلاس کو. انشاءاللہ کل آپ نے کمپلیٹ کر کے آنا ہے، وہ پھر ہم دوبارہ سے اس کی ریویژن کریں گے. جی ٹھیک ہے، پھر سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ